अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अन्फुसकुम वक़ातिलुल मुशरिकीन काफ़्फ़तन कमा युक़ातिलूनकुम काफ़्फ़ा वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरह व यरजू रहमत रब्बिह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअ्मिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। व अन अबी हुरैरता अनिन नबिय्यि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिउस्मान इन्नल्लाहा अमरनी अन उज़व्विजका बि उम्मि कुलसूम अला सदाक़ि रुक़य्या। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिब और एहतराम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर बड़ा करम और एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात आकाए मक्की मदनी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और एक मुसलमान भाई के इंतकाल पर ताज़ियती मजलिस में दीन की बात कहने और सुनने की निस्बत से अपने मुक़द्दस घर जिसको मस्जिद कहते हैं अशहुर हुरुम में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मेरे बुज़ुर्गों, ये महीना इस्लामी साल के एतबार से 12वां महीना है, जैसे अंग्रेज़ी में ये 7वां महीना है। इस्लामी साल के एतबार से पहला महीना मुहर्रम है और 12वां महीना ज़िलहज। अंग्रेज़ी साल के हिसाब से पहला महीना जनवरी, आखिरी महीना दिसंबर होता है। इस तरह गुजराती में कारतक से शुरू होता है। ये हर एक के अपनाने के रीत रिवाज के मुताबिक लोगों ने अपने अपनी चाहत के महीने और उसके नाम बनाने। इस्लाम में
ہر نام کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہوتا ہے. دنیا کے کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے نام کے پیچھے کوئی ہسٹری یا کوئی پس منظر نہیں ہوتا. نام کا بھی اثر ذات پر پڑتا ہے. اسی لیے کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہمارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھے ناموں کا انتخاب کرو اور اچھے نام رکھا کرو، اس لیے کہ نام کا اثر انسان کی ذات پر پڑتا ہے. ہمارے نبی جی تو اونٹوں کے بھی نام رکھتے تھے، بکریوں کے بھی نام رکھتے تھے، سواریوں کے بھی نام ہوتے تھے. نام کا اثر ایک جانور کی ذات پر بھی پڑتا ہے اور نام کے پیچھے ایک حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے دادا کی عمر کے جتنے لوگ تھے اور اس مسئلے میں جتنے سفید داڑھی والے لوگ ہیں، ہر گھر میں محمد، احمد، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، ابراہیم ملے گا. لیکن اب کے جوانوں میں تیسری پیڑھی دیکھو تو گنیے گاٹھیے گھر میں کوئی موسیٰ ملے، کوئی ہارون، کوئی ابراہیم، کوئی اسماعیل، کوئی اسحاق، نئی نام رکھ. میں نے رات کو یہاں حجیانی کا انتقال ہو گیا تھا، چند باتیں کہی تھی. رات کو میں نے بستر پر سوچے سوچے دماغ میں ایک بات آئی، کتنا جلدی چینج ہو رہا ہے. ہمارے دادا کے ٹائم میں جتنے بھی گھر بستے تھے، یعنی اس عمر کے جتنے بھی لوگ تھے، ہر گھر میں محمد، احمد، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اسماعیل. لیکن اب دیکھو تیسری پیڑھی میں بھاگیہ کسی کے گھر میں نبی کا کوئی نام ہو. بلکہ مولوی صاحبوں سے بھی لوگ نئی نسل کے لوگ کہتے ہیں ماڈرن نام بتاؤ اور نوا نام جو کسی کا نہ ہو. اور ہم کہتے ہیں نبیوں کے نام رکھو تو کہ تو جنو تھے گی. اور نسل کی زندگی بھی اتنی ہی چینج ہو گئی. جب نبی کا نام تھا تو دو طرح کے فائدے تھے. اس انسان کی ذات پر اس نام کا مابع پڑتا تھا اور اس انسان کی زندگی میں اس نام کے کیریکٹر اور اخلاق بنتے تھے. اور آج شیطانی نام آ گئے تو نئی نسل میں شیطانیت تیزی سے پھیل گئی. اور شیطانیت یہ پھیلی، نہ بڑوں کا احترام، نہ چھوٹوں پر شفقت، نہ مروت، نہ انسانیت، نہ ماں باپ، کوئی نہ مانسائی، کچھ بھی نہیں. نام کا اثر پڑتا ہے. اور بعض بعد الموت کے دن جب انسان قبر سے اٹھے گا، انسان کی زندگی عہد الستو سے شروع ہوتی ہے. پھر ماں کا پیٹ، پھر لحد، گہوارہ مہد، اس سے لحد تک یعنی قبر تک، پھر قبر سے حشر تک، پھر حشر سے بعث بعد الموت تک، پھر بعث بعد الموت سے لے کر کے جنت تک، موقف حساب پار کر کے، پل صراط پار کر کے جنت جہنم. انسان کبھی بھی مٹنے والی مخلوق نہیں. اسی لیے اسلام میں کسی کے انتقال پر مر جانا نہیں کہتے. آدمی مرتا نہیں، منتقل ہوتا ہے، اسٹیشن بدلتا ہے. ایک اسٹیشن عہد الستو تھا، وہ ہم پار کر گئے. دوسرا اسٹیشن ماں کا پیٹ تھا، وہ ہم پار کر گئے. ہم تیسرے میں ہیں، دنیا کے پیٹ میں. یہ مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، وہ چوتھے پیٹ میں ہیں، وہ قبر کا پیٹ. اور وہاں کی منیمم زندگی 500 سال کی. اب کوئی کہے گا کون دیکھ کر آیا ہے؟ آنکھوں والے نے خبر دی ہے. دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن کل کائنات کا خلاصہ
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹل ہے. 500 برس کی زندگی وہاں کی کم سے کم، زیادہ کی زیادہ اللہ بہتر جانے. آدم کے ٹائم سے لوگ مر رہے ہیں اور اب تک وہ قبر میں نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. اور آدم سے لے کر ابھی تک 9,500 سال تو ہو گئے، تو ان کی زندگی تو 9,500 سال کی قبر کی ہو گئی، چوکھی بات ہے. اور ابھی قیامت تو قائم ہوئی نہیں، 2,500-3 ہزار سال اور نکلیں گے، تو ان کی زندگی قبر میں پڑے رہنے کی 15,000 سال کے بعد ہے. پھر کائنات ختم ہوگی. قیامت کے بعد سے موقف حساب قائم ہونے تک کی زندگی اللہ بہتر جانتا ہے. اور پھر قبر سے اٹھ کر کے اللہ کے پاس پیش ہونا، اور ایک دن 50,000 برس کا، ایک دن قیامت کا 50,000 برس کا، 50,000 سنۃ مما تعدون قرآن میں. مٹے گا نہیں ہے، انسان کبھی بھی مٹتا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتا ہے، اور ہر بدلی ہوئی جگہ پہلی جگہ سے بہت بڑی. اگر انسان نیک مرتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور جنت اور اس کی نعمتوں سے قبر میں لطف اٹھاتا ہے. تو قبر کی زندگی اس کو بہت مختصر ہو جاتی ہے. اور بد مرتا ہے تو جہنم کی طرف سے باری کھول دی جاتی ہے، اور عذابات کا معائنہ کرتے ہوئے اس کی وہ زندگی اس کے لیے بہت تنگ ہو جاتی ہے. اسی لیے قبرستان جایا جاتا ہے، اسی لیے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اسی لیے ان کے پیچھے کوئی نیکی کے کام کیے جاتے ہیں، تاکہ قبر اس کی تنگی میں نہ گزرے، اس کی قبر راحتوں میں گزرے. اس پر بات آئی. یہ مہینہ جو ہے ذی الحج، حج کا مہینہ ہے. دیکھو نام کا اثر پڑا ہے، حج جیسا فریضہ اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، جو اللہ کے یہاں عزت والا ہے. 4 مہینے بڑے ہیں. آقا فرماتے ہیں، اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا، کل مہینے 12 ہے. منہا 4 حرم، 4 مہینے بڑے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد سے لے کر آقا کی بعثت تک، اس زمانے کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں. دنیا پر الگ الگ دور آئے ہیں. ایک دور دنیا پر جہالت کا آیا ہے، جس میں شریعت کے احکام پر عمل چھوڑ دیا تھا، جس میں انسانیت مر چکی تھی، جس میں کائنات جانور کی صورت میں بدل چکی تھی. انسان تھے لیکن بشکل انسان جانور تھے. مکہ میں بھی انسان بستے تھے لیکن جانور کی شکل کے تھے. جو پیٹ کی سگی بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دے وہ انسان ہو سکتا ہے؟ جانور ہے. قرآن میں یہ لفظ ہے، اولئک کالانعام، یہ جانور لوگ تھے. بل ہم اضل، بلکہ جانور تو کسی درجے میں اچھا ہے. کھیلے سے باندھ دو، 2-3 ٹائم نیرن کرو تو شام کو اس کے تھن میں سے دودھ کی ترامڑی بھر جاؤ. یہ تو جانور سے بھی بدتر لوگ تھے. مکہ کی وادی میں جانور سے بدتر کائنات بستی تھی. یہ دور 569 سال کا ہے. اسلام پڑھنے جیسا مذہب ہے. 569 سال زمین پر، دھرتی پر ایسے نکلے ہیں جس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، جس میں کوئی انسان پیغمبر نہیں آیا. حضرت عیسیٰ تشریف لے گئے، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے. آقا تشریف لائے، اس کو 570 سال گزر گئے. وہ اگنان دور تھا. پھر بھی 4 مہینے کی عزت ہوتی تھی. ذوالقعدہ
ذوالحجہ، یہ 2 حج کے مہینے، محرم آنے والا مہینہ، اور چوتھا مہینہ رجب، جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں رجب۔ کیا مطلب؟ دور جاہلیت میں مکہ کے مشرک 363 اللہ اس نے کعبے میں بت رکھے تھے جس کی پوجا کرتے تھے۔ جب آپ کی بعثت ہوئی اور کعبہ کھولا گیا اور صاف کیا، ہر بت کو ہٹایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس پر پڑھا گیا اور اللہ کے گھر کو ان بتوں کی گندگی سے پاک صاف کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کی صفائی کا حکم قرآن میں دیا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا قصہ قرآن کریم کے پہلے پارے میں بھی بیان کیا۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی وصیت کی تھی، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اے ابراہیم اور اسماعیل، میرے مقدس گھر کو پاک صاف رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اللہ کے گھر کا عکس دنیا کی تمام مسجدیں ہیں، لہذا دنیا کی مساجد کو بھی پاک صاف رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خالی متولی کی نہیں، خالی بھنڈاری کی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے مقدس پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا، أن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، یہاں طواف ہوگا، یہاں نماز کا قیام ہوگا، یہاں رکوع سجدہ ہوگا، لہذا تم باپ بیٹے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والے یعنی نمازیوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیے۔ نام کا اثر سجیو مخلوق پر بھی پڑتا ہے اور نام کا اثر نرجیو مخلوق پر بھی پڑتا ہے، اسی لیے اچھے نام رکھا کرو۔ اچھے نام وہ ہیں جو نبیوں کے ہیں، اور نبیوں سے اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں آیا، اس لیے اچھے ناموں کا رواج واپس دے دے، انسانیت وجود پذیر ہوگی، مروت آئے گی، اخلاق پیدا ہوں گے، ورنہ برا نئے ماڈرن نام رکھ لیے لیکن انسانیت سے کائنات خالی ہو جائے گی۔ یہ 2 مہینے مسلسل قربانیوں کے ہیں۔ ذی الحجہ میں ہم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے اور حضرت ابراہیم اور ہاجرہ کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کی۔ ٹھیک ذی الحج کے مہینے میں ڈبل داماد رسول حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کامل الحیاء والایمان کی شہادت ہوئی۔ ذی الحج مہینے کی 27 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسلام کا عظیم شاہکار، جن کے منشا پر قرآن کے بار مقامات میں تائید حاصل، 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر حکومت کرنے والا فاروق اعظم کی شہادت اور قاتلانہ حملہ 27 ذی الحجہ کو ہوا، اور 1 محرم کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم نے جام شہادت نوش فرماتے ہوئے فانی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس متبرک مہینے میں آنے والا مہینہ محرم کا، جس میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، حیدر کرار کے پھول، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا بیٹا یعنی بیٹی کا بیٹا نواسہ حسین ابن علی کی 72 جانثاروں کے ساتھ معرکہ کربلا میں المناک شہادت۔ تو ذی الحج عثمان اور ابو عمر کی شہادت اور محرم میں نواسوں کی شہادت۔ اسلام
قربانی کی بنیاد پر چلا ہے، اسلام قربانی کی بنیاد پر باقی رہے گا، اور اسلام آخری سانس تک قربانی چاہتا رہے گا۔ بغیر قربانی دیے ہوئے کبھی بھی کوئی تازگی اور رونق اور اچھائی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ کسی کو اگر بہت اونچا دنیاوی عہدہ حاصل کرنا ہے، 9، 11، 15 سال تک اسٹوڈنٹ رہنا پڑتا ہے اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے وہ منزل مقصد تک کئی امتحان پار کر کے پھر وہ مقام تک پہنچتا ہے۔ ایک اچھا حافظ قرآن بننا ہو تو مدرسے میں اپنی ساری طبیعتوں کو چھوڑ کر اپنی ذات کو حوالے کرنا پڑتا ہے۔ گھر کا ماحول، ماں باپ کا پیار، گھر کا عیش سب چھوڑ کر مدرسوں والی زندگی، اگرچہ اب تو مدرسوں کے ٹھاٹ گھر سے بھی اچھے ہو گئے، لیکن ایک زمانہ تھا جب مدرسوں میں وہ ٹھاٹ کی زندگی نہیں تھی۔ ہمارے گھر میں کھانا آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے پیچھے ہو گیا تو آدمی ہنکارا نہیں بھر سکتا ہے، اس لیے کہ چولہے پر سے چھٹا تبھی تو آئے گا، لیکن وہاں 15 منٹ آگے پیچھے ہو گیا تو ایک عجیب قسم کا ٹھاٹ طالب علم کا ہوتا ہے۔ پہلے ایک زمانہ تھا جب علم اس طور پر حاصل ہوتا تھا، کوئی فن کا ماہر استاد ہو، اس سے فن پڑھنا ہو، اس کی منت سماجت کرنی پڑتی تھی، گھر کے کھانے کھانے پڑتے تھے، بازار کی سبزیاں منڈی خالی ہو کر کے گرے پڑے پتے صاف کر کے دھو کر کے ابال کر کے پی لیے جاتے تھے۔ ایک ٹائم وہ بھی تھا، ایک ٹائم یہ بھی آ گیا کہ جس میں سارا عیش اور ساری چاہت اور خوشیاں، لیکن پھر بھی ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا گھر جیسا سکون یہاں تم کو اس لائن سے نہیں مل سکتا، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اور محنت کرنی پڑتی ہے۔ علم ایسا وفا شعار ساتھی ہے کہ انسان کی ہر موڑ میں رہبری کرتا ہے، اور تھوڑی سی کوشش اور محنت پر یہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن اللہ کی محکم کتاب ہے۔ میں نے 3 مقامات کی آیات پڑھی تھی، ایک تو اس مہینے کی کچھ فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے، اس کے بعد اس مہینے میں پیش آنے والا ایک بہت ہی المناک سانحہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ہے۔ پہلے حضرت عثمان کو ہم سمجھیں گے، نام ان کا عثمان ہے، ان کے والد کا نام عفان ہے۔ یہ قریشی خاندان کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے خاندان کے آدمی ہیں، عرب کے ذی وجہ انسان ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں، دولت کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ 4تھے نمبر میں آقا کے اعلان نبوت پر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ گویا ابو بکر، علی، خدیجہ، زید بن حارثہ اور 4تھے نمبر پر عثمان ابن عفان آقا کے دست مبارک پر بیعت کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔ عثمان ابن عفان نام بڑا پیارا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شرمیلے تھے، ان کے مناقب اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، عثمان کو پیغمبر نے حدیثوں میں بیان کیا ہے، اور عثمان ابن عفان کو ان کے ساڈو بھائی علی بن ابی طالب نے اپنے ارشادات میں بیان کیا ہے۔ ہم 2 آیتیں اور حدیثیں بطور نمونے کے پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں فرماتے ہیں، امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی۔ کیا بھلا وہ شخص جو اللہ کا تابعدار ہے، جس کی راتیں سجدے میں گزرتی ہے اور جس کی رات نماز کے قیام میں گزرتی ہے، جو آخرت سے ڈرتا ہے
اور جو اللہ سے ثواب کا امیدوار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ آیت عثمان بن عفان کے بابت نازل ہوئی۔ آپ نے دو نام سنے، عبداللہ بن عباس اور عثمان بن عفان۔ عبداللہ صحابی ابن الصحابی ہے، اللہ کے نبی کا چچیرا بھائی ہے۔ عباس اللہ کے نبی کے چاچا ہے۔ عبداللہ ان کا بیٹا، عباس کا بیٹا اللہ کے نبی کا چچازاد بھائی ہوا۔ یہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل طبقہ صحابہ کا ہے۔ اقلھا تکلفا، صحابہ کون تھے؟ ان میں تکلفات نہیں تھے۔ تکلفات کا مطلب جیسے انسان کو دو لفظ آ گئے تو ایک اس کا ٹھاٹھ ہوتا ہے، لوگ حضرت حضرت کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور انسان دوسروں کے پیسے سے ٹھاٹھ مارتا ہے، جس کے آگے بھی باڈی گارڈ، جس کے پیچھے بھی باڈی گارڈ، جس کے دائیں بھی جس کے بائیں بھی، حالانکہ ہر ایک اللہ کے بندے ہیں۔ اقلھا تکلفا، صحابہ میں تکلف نہیں تھا۔ ابرھا قلوبا، دل بہت صاف، بہت صاف دل، جو ہو وہ زبان پر، دل میں کبھی بھی نہیں۔ یہ فرق سیکھنے کی چیز ہے۔ انسان کی زندگی سادہ ہو، تکلف کچھ بھی نہ ہو زندگی میں۔ میں اپنی ضرورت سائیکل پر پوری کرتا ہوں، میں اپنی ضرورت اسکوٹر پر پوری کرتا ہوں، اور جب اللہ نے دو لفظ دے دیے تو میں لوگوں کے لیے فور ویل مانگوں، اور اللہ نے دو لفظ دے دیے میں اپنی ضرورت فور ویلر پر پوری کرتا ہوں، اور تکلف لوگوں کے مسئلے میں برتتا ہوں کہ دو لفظ لوگوں کو پہنچانے کے لیے میں فلائٹ کا سفر کرتا ہوں۔ یہ صحابہ میں نہیں تھا۔ اقلھا تکلفا، تکلف سے صحابہ کی زندگی خالی تھی۔ ابرھا قلوبا، لیکن دل بہت صاف۔ ایک صحابی دربار اقدس رسول میں حاضر ہوئی، صحابہ سے آقا نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ صحابہ کرام نے دیکھا جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ مسجد نبوی میں نبی بیٹھ کر کے دے رہا ہے۔ دوسرے دن واپس وہ تشریف لائے، جس کو جنتی دیکھنا ہو ابھی آ رہا ہے، دیکھ لی۔ تیسرے دن آقا نے تین دن تک ایک ہی کے لیے جنت کی بشارت دی۔ ایک صحابی کے دل میں شوق پیدا ہوا، آخر اس کا کون سا عمل ہے کہ تین دن تک نبی اس کو جنتی 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 بتا رہا ہے؟ تو کہا بھائی تیرے گھر میں مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کیسے صحابہ تھے، نیک عمل کے کتنے حریص تھے۔ اس میں کون سی وہ صفت ہے جس پر پیغمبر جنت کی بشارت دے رہا ہے؟ تو ان کے گھر 3 دن مہمان بنے۔ فرض نماز یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کچھ نفلیں یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں۔ کوئی خاص عمل ان کا نہیں تھا۔ 3 دن سے ودارے تو مہمان نوازی ہوتی نہیں۔ مہمان کا اکرام بھی اسلام میں ہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو مہمان کا اکرام کرے۔ ولا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو ستاوے نہیں۔ اسلام میں حدود ہے، قیود ہے۔ اب 3 دن سے ودارے تو رہ نہیں سکتے۔ ان 3 دن میں بھی پہلے دن تکلف والا کھانا کھلانے کا، تکلف والا کھانا کھلاؤ۔ ہمارے پرانے زمانے میں گوشت اور چاول اور سیو اور روا ہوتا تھا، بہت اچھا رائم تھا، اور آج پلاسٹک کے چاول ہو گئے۔ فرق اتنا پڑا ہے، باقی کچھ نہیں۔ انسانیت کے ہاتھ میں ختم ہو گئے۔ پرانے 2 3 باجرے کی روٹی اکیلے کھا جاتے تھے، اور وہ بھی پیاز میں۔ میں نے اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھا ہے، تب تو زمینیں بھی بڑی ہوتی تھی،
اور ایک 25 سے 50 سے 100 بیگھہ زمین کا مالک ہوتا تھا، اور ایک اتھل خالی 15 منٹ کی ہوتی تھی، اور یہاں کھمبوں میں کوپی دبانے کا رواج تھا۔ وہ ٹائم بھی ہم نے دیکھا ہے، میری عمر 52 سال کی ہے۔ یہاں لال مٹکی دبا لیتے تھے، اور کاشتکار کی کھیڑو کی ایک عجیب شان ہوتی تھی، پھر بھی پھاڑیاں باندھتے تھے۔ ہم امامہ نہیں باندھتے ہیں لیکن پھاڑیاں باندھتے تھے وہ لوگ، اس کو بگڑی نہیں کہتے تھے، پھاڑیاں کہتے تھے۔ عجیب ٹائم تھا، عجیب ٹائم، اللہ اکبر۔ وہ پرانا دور قابل ذکر ہے، اور وہ کھڑے کھڑے ہی یا ایک طرف اتھل جب وہ آڑی تو وہیں پانی پی لیتا تھا، لیکن آج جانور پر کھڑے کھڑے انسان گھنٹوں جو ہیں اس کو بیٹھنے کی تکلیف نہیں رہ رہا ہے۔ حالانکہ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ تم اپنے جانوروں کی پیٹھ ممبر نہ بناؤ۔ یہ سب قرآن میں ہے نا، حدیث میں ہے۔ ارے جانور کی پیٹھ ممبر نہ بناؤ کا کیا مطلب؟ اگر تمہیں کوئی دین کہنا ہے تو جانور کو چھوڑ دو اور تم دین کی نشست اختیار کرو، ورنہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے تم بیان بازی نہ کرو۔ عجیب تاثیر اسلام کی حقانیت بڑے عجیب انداز کی۔ اسلام کا مطالعہ قرآن کا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ صحابہ دل بہت صاف تھا، اعمقھا کل علما، لیکن علم بہت گہرا تھا، بہت گہرا علم۔ اختارہم لصحبۃ نبیہ، ہر صحابی کا اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں داخلے کے لیے چوائس اللہ نے کی تھی کہ یہ صحابی بنے گا۔ ابو لہب صحابی نہیں بن سکا، عرب کا چمکتا دمکتا شعلہ مارتا ہوا انسان تھا، گرمیوں میں خون اس کے چہرے میں دوڑتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن اللہ نے مردود کر دیا۔ ابو جہل ملعون کو مردود کر دیا، عتبہ شیبہ ولید ابن مغیرہ عاص ابن وائل امیہ ابن خلف کو راندائے دربار کر دیا، اور اللہ دینے پر آیا تو عمار کو، بلال کو، سہیب کو، سلمان کو، سمیہ کو، زنیرہ کو، کسی کو حبشہ سے اٹھایا، کسی کو روم سے اٹھایا، کسی کو فارس سے اٹھایا، اور محمد الرسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیے۔ عجیب صحابہ کی زندگی۔ اختارہم لصحبۃ نبیہ ولإقامۃ دینہ، دربار نبوت میں داخلہ اللہ نے کروایا، اور قیامت تک کی نسل انسانی کے لیے دین باقی رکھنے والے کھوٹے صحابہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، وہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مصداق عثمان ہے۔ کیا تھا حضرت عثمان کا کام؟ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، وہ ایسے فرما بردار ذات تھی کہ جب رات ہو جاتی تھی تو حضرت عثمان رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور تنہائی اور خلوت کے ٹائم پر نماز شروع کر دیتے تھے۔ عہد صحابہ میں حضرت عثمان نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور اس امت کے 4 انسان، 2 صحابی اور 2 تابعی، تہجد میں روزانہ جب سے قرآن حفظ کیا وفات تک ہمیشہ کے لیے حضرت عثمان ابن عفان روزانہ 1 قرآن تہجد میں ختم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن عثمان کے سجدے کا گواہ ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، کہنا بہت آسان ہے، پوری زندگی تہجد میں 1 قرآن روزانہ رات کو ختم کرتے تھے حضرت عثمان۔ آگے ان کے حالات معلوم ہوں گے۔ یہ کوئی فقیر نہیں تھے، یہ دوسروں کی سخاوت اور ان کے ٹکڑے چننے والے نہیں تھے۔ عثمان کے مال کا حال بڑا عجیب، ان کو عثمان غنی کہتے ہیں۔ تصور میں نہیں آتا اتنا مالدار، دولت مند، خرب عرب عرب پتی انسان، اور رات سجدے میں گزارتا ہے۔ دیکھو فقہ اسلامی کا مسئلہ یہ ہے،
نماز میں ایک قیام ہے، آدمی کھڑا ہوتا ہے، کول باندھتا ہے اور نگاہ سجدے کی جگہ رکھتا ہے۔ قیام میں سجدے کی جگہ نگاہ رکھو، قاعدے میں گود میں نگاہ رکھو، سلام پھیرتے وقت جمنے کندھے پر نگاہ رکھو، یہ نہیں کہ پوری سب کو دیکھ لے، اور بائیں کندھے میں بائیں کندھے پر نگاہ رکھو۔ عجیب اسلام نے سکھایا۔ اور رکوع میں پیر کے انگوٹھے پر نگاہ رکھو اور سجدے میں ناک کے باسے پر نگاہ رکھو۔ جس کی نماز میں نگاہ رکھنا آ گیا اس کو باہر کی زندگی میں کبھی بھی بدنگاہی نہیں کرے گا۔ وہی آدمی نظر بگاڑتا ہے کسی ماں بہن بیٹی پر جس کو نماز میں دیکھتے نہیں آیا۔ اس لیے پہلے بچے کو سکھاتے ہیں تم قول باندھو تو قیام میں نظر سجدے کی جگہ رکھو، اور رکوع میں نظر پیر کے انگوٹھے کی جگہ رکھو، اور قاعدے میں نظر گود میں رکھو، اور سجدے میں نظر ناک کے باسے پر رکھو، اور سلام کے وقت جمنے کندھے پر نظر رکھو۔ کیا اسلام کی پاکیزہ تعلیم ہے؟ اس کو مدرسوں میں سکھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں پلایا جاتا ہے۔ اس کو گھول کر کے پلانے کا نام مدرسہ ہے۔ بچے کو ابتدا سے لے کر انتہا تک، ثنا سے جنازے تک کے سارے احکامات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ابھی میں 2 گھنٹے پڑھا کر آیا ہوں، جس میں کتاب الایمان بخاری میں اور آخر میں پہلا پارے کے ختم پر ایک رکوع، جس میں ایک ایک لفظ کی لغوی تحقیق اور اس کی گرامر پر 15 لغات بچوں کو بیان کی جاتی ہے۔ بتدریج ایک تعلیمی سلسلہ قائم ہوتا ہے۔ پڑھنا پڑھانا یہ انسانیت کا زیور ہے۔ تعلیم انسان کو آراستہ کرتی ہے اور انسان کو اللہ سے تعلق قائم کراتی ہے۔ قیام میں اللہ کی نزدیکی زیادہ نصیب ہوتی ہے یا سجدے میں؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب نماز میں نصیب ہوتا ہے، لیکن نماز کا وہ کون سا رکن ہے جس میں اللہ کا پیار زیادہ نصیب ہوتا ہے؟ تو علماء کی 2 جماعتیں، ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ قیام میں، اور ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ سجدے میں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، عثمان سجدے میں اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور نمازی کو نماز کے سجدے میں اللہ کی نزدیکی جتنی نصیب ہوتی ہے اتنی کسی بھی چیز میں اللہ کی نزدیکی نصیب نہیں ہوتی۔ اور جس کو جو ملا وہ رات کی نماز سے ملا، تہجد کی نماز سے ملا۔ لہذا 5 فرض نمازوں کے علاوہ 4 اور نفل نمازیں ہیں، جس کو تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کہتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے رات میں کبھی اٹھ کر کے تنہائی میں، خلوت میں، اندھیرے میں، سنسان ماحول میں اللہ کی یاد آ جانے پر بستر سے اٹھ کر کے 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ آدمی تہجد پڑھنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ اس عمل کی میٹھاس اس کو محسوس اللہ نہ کرا دے۔ سجدے میں رات گزرتی تھی، قائماً قیام میں گزرتی تھی۔ یحذر الآخرہ، ہر کام حضرت عثمان آخرت کو سامنے رکھ کر کرتے تھے۔ یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی، اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار تھے۔ قرآن کی دوسری آیت لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وَأَنزَلَ السَّكِینَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا۔ ہمارے نبی جی 13 سال اعلان نبوت کے بعد مکے میں رہے، پھر آپ ہجرت کر گئے اور مدینہ منورہ میں 6 سال ہو گئے، یعنی اعلان نبوت کو 19 سال ہو گئے، اور مکہ چھوڑے 6 سال ہو گئے تھے۔ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مکہ چھوٹا اس کو 6 سال ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ رؤیا الانبیاء وحی، نبی کا خواب وحی ہے، یعنی نبی جو خواب میں دیکھتا ہے وہ بھی قرآن ہوتا ہے، وہ بھی شریعت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کا قانون بنتا ہے۔
ہمارا آپ کا خواب دلیل نہیں ہے، نبی کا خواب دلیل ہے۔ ابراہیم نے خواب میں اسماعیل کو ذبح کرتے دیکھا تھا، اور ذبح کا عمل حضرت ابراہیم نے مینا کی وادی میں کیا تھا، وہ خواب کی بنیاد پر تھا۔ نبی کا خواب وہی ہے۔ اللہ کا پیغمبر جب خواب دیکھتا تھا صحابہ کو بیان کرتا، نماز فجر کے بعد بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اسی لیے اسلام میں جو اذان آئی نا وہ بھی خواب میں آئی تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد مدینے میں بڑھی، اب نماز کے لیے کوئی خاص عمل نہیں تھا، لوگوں کو جمع کرنا 5 ٹائم، وہ زمانہ اتنا ترقی گھڑیوں والا نہیں تھا۔ گھڑیوں کی بات عجیب، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں انہوں نے ایک عارض پتھر کے اوپر نشان کیے تھے، اور ان نشانات سورج کی شعاعوں سے وہ گھڑیوں کے ٹائم کے اوقات مقرر کرتے تھے۔ آج بھی تھانہ بھون میں وہ عارض پتھر کی گھڑی بغیر انجن کی موجود ہے، لیکن اس سے آج ٹائم کا پتہ لگانے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ عجیب۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کسی نے خواب دیکھا؟ اب فکر ہوئی، لوگوں نے مشورہ دیا آنکھ روشن کرو۔ اب آنکھ کی روشنی کو دیکھ کر لوگ نماز میں آ جائیں۔ کسی نے کہا نہ بنجارہ بجاؤ، کسی نے کہا ساتھ پاڑو۔ رات ہو گئی، سب سو گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اور حضرت عمر وغیرہ صحابہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی، اور عبداللہ بن زید بن عبد ربہ نے اذان کے کلمات دہرائے۔ تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی خواب میں یہی اذان سکھا دی گئی، یہ حجت بن گئی اور پیغمبر نے اس کو جاری کر دیا۔ یہ اذان کی مشروعیت کی وجہ ہے، جو تمام حدیث کی کتابوں میں کتاب الاذان کے نام سے ایک مستقل پس منظر کے تحت باب میں ذکر کیا ہے۔ اس طرح کے خوابات تھے۔ اب آقا نے خواب دیکھا 6 سال مدینہ مکہ چھوڑے ہوئے کہ ہم لوگ حرم میں داخل ہوئے، عمرہ کر رہے ہیں، حلق کرا رہے ہیں، قصر کرا رہے ہیں۔ اب مکہ چھوڑے 6 سال ہو گیا تھا۔ ہر ایک مسلمان کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ اللہ کا گھر دیکھو، کچھ دیکھو نہ دیکھو لیکن اللہ کا گھر دیکھو۔ اس کے لیے انسان زندگی پر محنت کرتا ہے اور اللہ اس کی چاہت کو پوری بھی کرتا ہے۔ وہ ابراہیم کی دعا تھی جب بیت اللہ تعمیر کر دیا، ربنا وجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم۔ پورے 2 رکوع میں دعا کی، اس میں ایک دعا یہ تھی، اے اللہ تیرے اس گھر کو آباد کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کو اچک لے۔ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی۔ دنیا کی کوئی طاقت حج بند نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ماؤں کی چھاتیوں کے بیچ میں سے اور باپوں کی پیٹھوں کے پیچھے سے جنہوں نے لبیک اللہم لبیک بول دیا ہے وہ جا کر رہے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آقا نے خواب دیکھا، اب خواب بیان کرنا تھا کہ صحابہ کے جذبات ابھرے اور فوراً تیاری ہو گئی، اور 1400 صحابہ نکل پڑے اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ۔ حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے، مکہ کے مشرکوں نے روک دیا، تم مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، سسٹم پرانا ہے کفار کا، روک دیا۔ اب اس کا واقعہ بہت لمبا ہے حدیبیہ کا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں رک گئے، حجی کے جانور ساتھ میں ہیں، بیت اللہ پہنچ کر طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، سعی کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے، لیکن داخلے کی اجازت نہیں۔ یہاں قیام ہوا، پھر کفار اور مشرکین سے آپس میں بات چیتیں ہوئی، کئی نشستیں ہوئی۔ آقا نے حضرت عثمان بن عفان کو اپنا سفیر بنا کر، ایلچی بنا کر حدیبیہ سے مکہ بھیجا۔ حضرت عثمان مسلم شخصیت تھی، ان کے احسانات مکہ والوں پر بہت تھے۔ مکہ والے اگرچہ شرکی والے دھرم پر تھے، لیکن عثمان کی عظمت دل میں تھی، اس لیے کہ خاندان قریش میں سے تھے، اور حضرت عثمان کی وجاہت بھی بہت تھی۔
جب یہ سفیر بن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے اکرام کیا اور کہا آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں، طواف کر لیں، سعی کر لیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو ہرگز ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ قربان جائیں عثمان بن عفان کے جواب پر کہ میں میرے نبی کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں، جب تک محمد الرسول اللہ طواف یعنی عمرہ نہیں کر لیں گے تب تک عثمان عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ مذاکرات مکے میں چلتے تھے کہ افواہ اڑا دی کسی نے اور حدیبیہ خبر پہنچ گئی کہ عثمان بن عفان کی شہادت ہو گئی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ افواہ پہنچی آپ نے صحابہ کو جمع کیے، قرآن اتر گیا، صحابہ کو جمع کیے، 1400 کے 14 صحابہ سے پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر عثمان کے خون کے بدلے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے بیعت لی۔ ایک عثمان کے خون کے بدلے میں صحابہ سے موت پر پیغمبر بیعت لے رہا ہے۔ اس ذات اور اس ہستی کا نام اسلام میں عثمان ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ خبر غلط، کیسے جذبات صحابہ کے ہوں گے۔ حضرت عثمان بغیر عمرے کے واپس آ گئے، خبر غلط تھی، لیکن اللہ کے پیغمبر نے چونکہ کام کس کا ہو رہا تھا، عثمان اللہ کا کام لے کر گیا تھا، اللہ کے رسول کا کام لے کر گیا تھا، اور اللہ رسول کے کام پر جو جائے وہ اللہ کے کام میں ہوتا ہے، لہذا اللہ کے پیغمبر نے عثمان کی قیمت بتائی۔ وہ عثمان کی قیمت اللہ کے کام کی وجہ سے تھی، اللہ کے نبی کے کام کی وجہ سے تھی۔ جب اللہ رسول کا کوئی کام کرتا ہے وہ باقیمت بنتا ہے، ورنہ انسان کی ذات میں کوئی خوبی نہیں ہے، سب برابر ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، خوبی اللہ کے کام کی بنیاد پر انسان میں پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا استحضار انسان کو نہیں ہوتا۔ اپنی دولت، اپنی وجاہت، اپنی ہوشیاری، اپنے ہنر کو وہ دخل انداز کرتا ہے، غلط ہے۔ اللہ کی بنیاد پر اللہ برکت دیتے ہیں۔ بعد میں صلح نامہ لکھا گیا، صحابہ نے دب کر صلح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، آپ حق پر نہیں ہیں، آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا، آپ نے کہا نہیں کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، کوئی حلق اور قصر کرانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ دب کر صلح ہوئی، یہیں سے صحابہ واپس ہوئے۔ اب اس کا واقعہ بہت لمبا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان سے صحابہ کی بیعتیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اونچا کیا اور بایاں ہاتھ اور کہا یہ محمد الرسول اللہ کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کو داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا میں عثمان کے قصاص پر لوگوں سے بیعت لیتا ہوں۔ اس ذات کا نام عثمان بن عفان ہے۔ دو واقعے میں نے قرآن سے ذکر کی، دو واقعے حدیث سے ذکر کر دوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لعثمان بن عفان ان اللہ امرنی ان ازوجک ام کلثوم بصداق رقیہ۔ ابو ہریرہ راوی یہ حدیث ہے، ان کا نام عبد الرحمن ہے، ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ 5674 روایتیں امت میں آئی ابو ہریرہ سے، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان سے، اے عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں میری بیٹی ام کلثوم کا نکاح رقیہ کے نکاح کی مہر کے ساتھ تیرے سے کرا دوں۔ اللہ نے آسمان پر سے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی دوسرے نمبر کی رقیہ کے بعد ام کلثوم جو حقیقت میں تیسرے نمبر کی ہے، پہلا نمبر زینب ہے، دوسرا نمبر رقیہ ہے، تیسرا نمبر ام کلثوم ہے اور چوتھا نمبر فاطمہ ہے۔
آج تو گھروں میں کوئی نام نہیں رکھتا. پہلے ہر گھر میں ہوا تھی, ہر گھر میں ہاجرہ تھی, ہر گھر میں سارا تھی, تیسری پیڑھی میں. لیکن آج اس کی تیسری پیڑھی دیکھو, یہ نام نہیں ملیں گے. اس لیے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, پرانی تہذیب پر آ جاؤ, انگریزی کلچر چھوڑ دو, اپنے کھانوں کی سسٹم بدلو, بیماریوں کے گھڑے نہ بنو. غلط چیز ہے. گھروں کے کھانے کھاؤ, سادہ لباس اپناؤ, اپنی معیشت کو خوشگوار بناؤ. اکثر لوگ تنگیوں کے شکار ہوتے ہیں. شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہوگا جس میں 2 یا 3 ایسی شکایت نہ ہو کہ گھر میں کھانے کے نظام نہیں, یا لائٹ بل چڑھ چکے ہیں, یا کرایے ادا نہیں ہو رہے ہیں. سسٹم پورا بدل رہا ہے. ہم قوم کے ساتھ رہ کر ایک طبقے کی رہائش میں قوم کے ساتھ جی رہے ہیں. کچھ نقائص, کچھ خامیاں, کچھ کوتاہیاں ضرور ہوتی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے دل دیا ہے. اس لیے دل والا انسان اپنے اندر احساس رکھتا ہے. اللہ روزی کا مالک ہے. وہی زمینیں ہیں جو پیداوار پہلے ہوتی تھی آج بھی ہوتی ہے. البتہ کیمیکل آ گیا. پہلے کیمیکل نہیں تھا, پہلے سادے کھاد تھے. اب اس کی جگہ جو ہے سب انگریزی کھاد نے جگہ لے لی. اب تیزی کے ساتھ انسانیت کے اندر پریورتن ہو رہا ہے, اور یہ پریورتن کے پیچھے انسان کا دماغ کام کرتا ہے. میرے بزرگوں, نام سدھارو. آپ تھوڑا سوچنا میری باتوں پر. میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ سے بول کر نکل جاؤں. اب تو ہم کہتے ہیں ساتھیوں کو کہ آپ کام شروع کرو. انسان کب تک اپنی زندگی میں, مجھے بولتے بولتے یہ 23واں سال 33واں سال ہے, تو اب ایک دل میں کبھی یہ بھی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھو اس کے نفع کی شکل کیا, نقصان تو ہے ہی نہیں, نفع کی شکل کیا. تہذیب بدلو, کلچر اپنا پرانا اولڈ کلچر کی طرف آؤ, یہی چیز کام دے گی. نئی اپنی نسل کو سمجھاؤ. جو نئی تہذیب میں لباس بدل گئے, نئی تہذیب میں کھانوں کی سسٹم بدل گئی, بہت غلط چیز ہو رہی ہے. جتنی سادگی اتنی تازگی, کم پیسوں میں کام بن جاتا ہے. وہ ایک ٹائم بھی تھا جب کہ کام کرنے والے بھی باجرے کی روٹی اور پیاز پر گزارا کر لیتے تھے. آج انسان کی خواہشات بڑھ گئی, آج انسان کی امنگیں تیز ہو گئی. ہر وقت مرغر کھانے اچھے نہیں. میں آپ کو کل کائنات کا خلاصہ, امام الانبیاء, تاجدار مدینہ, فخر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے 63 برس میں ایک مرتبہ بھنی ہوئی مرغی کا گوشت استعمال فرمایا ہے. خالی ایک کا جو مرتبہ. ابواب الاطعمہ ترمذی میں روایت, زندگی میں ایک کا مرتبہ. باقی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تک اللہ کی عزت کی قسم کبھی بھی 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا. ہمارے نبی جی نے وفات تک کبھی بھی زندگی میں 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھایا, ایک ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے. پورا ابواب الاطعمہ تمام حدیث کی کتابوں میں پڑھ ڈالو. اب بھلے 2 ٹائم کھائے 3 ٹائم کھائے, اس سے منع نہیں, لیکن جی کی زندگی یہ تھی. چونکہ آج تقاضے اتنے ہو گئے, اب ایک ماوا 20 روپے کا, 25 روپے کا. ایک فقیر آدمی بھیک مانگ کر بھی 100 روپے کے ماوے کھا جاتا ہے. کہ اس کے بغیر تو چلے ہی نہیں. میں کہتا ہوں وہ بیڑیوں کے ٹھوٹے اچھے تھے کسی درجے میں. وہ دیسی بیڑی پیتے تھے, اب تو اس کے بنانے والے بھی مر گئے اور اس کے پینے والے بھی مر گئے, اور اس کے آدھا ٹھوٹا پہلے پینے, آدھا ٹھوٹا دوسرے ٹائم پر. لیکن اس کو بھی لوگ ناپسند سمجھتے تھے. آج اس کی جگہ ڈرگس ہو گیا. ڈرگس, پان میں ڈرگس, برسٹول میں ڈرگس. تو کیا ٹھوٹے اچھے نہیں تھے؟ بہت اچھے تھے.
اسے بیماری بھی نہیں پھیلتی تھی، اتنی بیماری نہیں ہوتی تھی۔ قسم کھا کر کے اللہ کے گھر میں کہتے ہیں ڈرگس شراب ہے، حرام ہے۔ آدمی موت سے پہلے توبہ نہیں ہوئی تو ایمان کفر میں بدل جاتا ہے، آدمی کا ایمان، آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ نشیلی چیزیں ہمیشہ واپرنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اب ڈرگس کتنا خطرناک، پان میں ڈرگس کی لائن ہے، کوئی کہنے والا نہیں، اور کوئی کہتا ہے تو 7 جگہ سے وڑ کھاتا ہے، تو کہے گا کون؟ عزت والا آدمی کہاں منہ مارے گا؟ نئی نسل کو بہت سوچنا چاہیے، ہماری نئی نسل کو لے کر بیٹھو۔ میں بیان بازی کر کے چلا جاؤں، کچھ کڑوا بھی نہ کہوں تو کیا ہوگا؟ آزاد مت چھوڑو۔ موبائل کی دنیا نے تہس نہس کر دیا انسان کو، ایسا تہس نہس کیا کہ ایک مسلمان 4 بچے کی ماں پاکستان میں سے موبائل کی نحوست کی وجہ سے اپنے 4 بچوں کو بلکتا چھوڑ کر پاکستان سے ہندوستان میں آ کر کے نیپال کے راستے سے دھرم پریورتن کر کے ہندو بن کر کے وہ ایک ہندو سے نکاح کر رہی ہے، 2 دن ہوئے اس کو۔ پڑھو نہیں جانا پتہ چلے گا۔ ایسی اسلام کی حسینہ اور ایسے کافر کے گھر میں 3 4 بچوں کو بھی لگتا چھوڑ کر پڑوس کے ملک سے ہجرت کر کے یہاں آئی، اور ہندوستان میں آ کر کے اس نے جو ہے نیپال میں ایک ہندو کے ساتھ 2 دن پہلے لگن کر لی۔ بارڈر کراس کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں، اس کی کوئی سزا بھی نہیں، اور کیسا ملک کیسا بدل رہا ہے، کیسے کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے موبائل کی طاقت کام کرتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو دین سکھانا بہت ضروری، اپنے بچوں کو وقار میں رہنا بہت ضروری۔ بھلے سوکھا روکھا کھائیں گے، اعلیٰ گریڈ کی بہت ایجوکیشن دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایجوکیشن جو انسان کو اپنی راہوں سے ہٹا دے اور اس کے منصب سے اس کو غافل کر دے۔ ایک باپ نے اپنی زندگی بھر کا پورا سرمایہ ختم کر دیا، ابھی کا واقعہ ہے، مہاراشٹر کا، دولت مند تھا، اپنی بیٹی کو اس نے ڈاکٹر بنایا، MBBS اور MD اور MS، اپنا گھر بیچا، کرائے کے مکان میں چلا گیا، اپنی ساری پونجی بیچ ڈالی، فقیر ہو گیا، دوسروں کی سخاوتوں پر پلنے لگا۔ بیٹی ڈگری پا کر کے جیسے ڈاکٹر بنی، ایک ہندو مرد کے ساتھ نکاح کر لیے۔ یہ ہے حالات، یہ محمد الرسول اللہ کی چہیتی امت، یہ آدم کی اولاد اور یہ حوا کی بیٹی کا حال ہے۔ قرآنوں نے کبھی سنا بھی نہیں تھا، ہمارے دادا کی عمر کے لوگوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں بیٹھ سکتی کہ ایسا بھی پریورتن آئے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے بھاری پریورتن کیا آئے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن دیکھنے سے پہلے جس دن انسان چوراہے پر اپنی خواہش حرام طریقے سے اس طرح پوری کرے جس دن کتا اور خنزیر پوری کرتا ہے، ایک ٹائم آئے گا دھرتی پر کھڑے چوک حرام کاری کرے گا ایک انسان چوراہے پر، جیسے کتا پوری کر لیتا ہے ہوس، جیسے بنڑا ہوس پوری کر لیتا ہے، انسان ہوس پوری کرے گا، اور کہے گا اللہ کا بندہ، وہ یوں کہے گا جہاں دیوال کے پیچھے چلا جا، وہ زمانے کا ابدال شمار ہوگا۔ وہ ٹائم بھی دھرتی دیکھے گی۔ فرماتے اس دن سے پہلے زمین کے اندر چلا جانا بہتر ہے، وہ دن دیکھنے سے پہلے زمین کے اندر چلا جانا بہتر ہے۔ اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم سمحاؤکم وامورکم الی نسائکم وامورکم الی نسائکم فظہر الارض خیر من بطنها واذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاؤکم وامورکم الی نسائکم فبطن الارض خیر من ظاہرها۔ جب تمہارے امیر شریر بن جائے، جب تمہارے مالدار بخیل بن جائے، اور جب تمہارا کنٹرول عورت کے ہاتھ میں آ جائے،
تو زمین کے اوپر رہنے کے بجائے زمین کے اندر چلا جانا بہتر ہے۔ بہت برا وقت آ چکا، بہت برا ٹائم، وہ ٹائم ان کو دیکھ رہی ہے۔ شاید ہندوستان میں کوئی دن ایسا طلوع نہیں ہوا کہ سورج جس میں ایک مسلمان بیٹی اپنا دھرم اسلام چھوڑ کر ہندو کے گھر میں نہ جاتی۔ اس کے پیچھے کتنی خطرناک سازش ہے۔ سازش کا حال بڑا عجیب۔ بہت تقریبی کارروائی پر ایک قوم 75 برس سے محنت کرتی ہے اور اس کی محنت عروج پر آئی ہے۔ میں آپ کو حضرت عثمان سنا رہا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے وہی بھیجی۔ ابو ہریرہ راوی، اے عثمان، اللہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میری بیٹی رقیہ کے انتقال کے بعد میری تیسری بیٹی ام کلثوم تیرے نکاح میں دے دوں، اور مہر وہ جو تو نے رقیہ کے نکاح میں اے عثمان دی تھی۔ کیسا پاکیزہ رشتہ محمد الرسول اللہ اور عثمان کا تھا۔ اپنی بیٹی اللہ کے حکم سے پیغمبر دے رہا ہے۔ یہ تو ابو ہریرہ کی روایت۔ حضرت علی کی روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی، تھی تو 4، اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا، اور یہاں تک کہ میری ساری بیٹیاں پوری ہو جاتی۔ یہ نبی نے تمنا ظاہر کی، اس لیے کہ اللہ عاقب ہے۔ وہ ام کلثوم کائنات کی کیسی پاک باطن بیٹی تھی کہ جس کا نکاح اللہ نے آسمان پر عثمان ابن عفان سے کرا دیا، اور مہر کہاں جو رقیہ کے نکاح میں مہر تھی وہ عثمان کے نکاح میں مہر بنے گی۔ اس لیے اسلام کا قانون نکاح، طلاق، مہر، میراث، متبنہ بیٹا، جائیداد، وقت، میراث، یہ سب مسائل قرآن میں ہیں، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اللہ کا لو ہے، اس لیے اللہ کے لوگ میں کوئی چینج نہیں ہو سکتا۔ چاہے کائنات سمن دھارا کے لیے کتنی بھی محنت کر ڈالے، لیکن قانون اللہ کا ہے، اور اللہ کے قانون کو مخلوق بدل نہیں سکتی۔ وہ مخلوق بدل جائے گی، یا وہ دھرتی کے اندر چلی جائے گی، یا وہ جل کر خاکستر ہو جائے گی، لیکن اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا۔ قربانی تو دی جائے گی، جیسے عثمان کی قربانی آگے آتی ہے۔ نکاح ہو گیا حضرت عثمان کا، یہ روایت میں نے پڑھی۔ دوسری حدیث کی کتابوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 9 میں غزوہ تبوک ہوا۔ آقا 27 مرتبہ میدان میں اترے ہیں، جن کو غزوہ کہتے ہیں۔ سن ہجری 2 کے بعد سے لے کر کے فتح مکہ تک، اور 56 مرتبہ صحابہ کو بھیجنے پر اکتفا کیا ہے۔ 9 میں لڑنا پڑا ہے، بدر، احد، احزاب، بنو قریظہ، بنو المصطلق، خیبر، حنین، طائف، فتح مکہ۔ بس طائف سخت گرمیوں میں آیا تھا، صحابہ کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، اکثر بھوک مرا تھا، محتاجگی تھی، کھجور کے باغات پک رہے تھے، اور امیدیں اس پر وابستہ تھی، اور اعلان ہو گیا کہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ سن ہجری تبوک کے موقع پر یہ پہلا مرحلہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے چندہ مانگا، بھائی چلو مال جمع کرو۔ 20,000 صحابہ پیدل، 10,000 صحابہ سواریوں کے سمیت 30,000 کا لشکر تیار ہوا تبوک کے لیے۔ 20,000 پیادہ تھے اور 10,000 سفر میں تھے، یعنی جانور والے، اونٹ تھا، گھوڑا تھا، اپنی لائن کا سواری تھی۔ 30,000 کا لشکر، اور اللہ کے نبی نے مال مانگا۔ حضرت عثمان ابن عفان نے 1,000 اونٹ، 70 گھوڑے، 1,000 اشرفیہ اللہ کے نبی کو پیش کیا۔ 1,000 اشرفیہ مسجد نبوی میں آقا تشریف رکھتے تھے، اور کھوڑے میں ڈالا پیسے، اور ایک ہاتھ یوں اور دوسرا ہاتھ یوں،
اور فرماتے ما ضر عثمان بعد هذا اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کیسا اونچا صحابی، یہ پیسے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں، پھر دوسرے ہاتھ سے، اور گود میں پیسے ہیں، اور آقا اس طرح کر رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تبوک کا سیٹھج عثمان تھا۔ جب آقا ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، آج بھی وہ کنواں موجود ہے، اس کا نام بیر روما ہے۔ وہ یہودی کی ملکت تھا اور میٹھا پانی اسی کنویں میں تھا، لیکن وہ بہت بھاؤ لیتا تھا۔ اب صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، تنگیاں تھی، پریشانیاں تھی، اتنا مہنگا پانی خرید نہیں سکتے تھے۔ اللہ کا نبی صحابہ کی پریشانیوں کو سمجھ رہا ہے، اس لیے قوم کی پریشانی قوم کے کام کرنے والوں کے دل میں ہونی چاہیے، کوئی کہے یا نہ کہے، اس پریشانی کے ازالے کے لیے اللہ سے بھی کہے اور اس کی تدبیر بھی مخلوق کے درمیان کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان تھے، یہودی کا کنٹرول تھا، اور مدینہ پر یہودیوں کا کنٹرول پہلے بھی ہے، آج بھی ہے۔ آج بھی 80% حجاز مقدس پر قبضہ تو یہودیوں کا ہے۔ خیر ایک لمبا عنوان ہے، شاید اس کو کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ شیعوں کا اور یہودیوں کا تسلط حرمین پر بہت بھاری ہے، بہت خطرناک ہے۔ اللہ حکومت کی حفاظت فرمائے، بہت مشکلات ہیں۔ اندر کی بات ہی اس وقت مدینہ پر تسلط یہودیوں کا تھا، اور پورے مدینہ سے اگر یہودی کا تسلط ختم ہوا ہے، ایک عورت کی عزت نے یہودیوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس پر ایک تفصیلی واقعہ کتاب الایمان بخاری میں، بنو قیلہ کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یمن سبائے معارب میں وہ رہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ایک سورت اتاری، سورت السبا، پڑھنے جیسی سورت۔ جتنی خوشحال یہ قوم تاریخ میں گزری ہے، ایسی خوشحال قوم کوئی نہیں۔ بارش کے پانی سے سیرابی، بغیر توڑے ہوئے درخت کے پکے ہوئے کھلوں سے ٹوکرا مسافر خالی ٹوکری لے کر جاوے تو بھر جاوے۔ جہاں کبھی مچھر پیدا نہیں ہوا، جہاں کبھی مکھی پیدا نہیں ہوئی، جہاں کبھی جوں پیدا نہیں ہوئی، اور باہر کوئی بھرواڑ یا گوواڑ اپنے کپڑوں میں جوں لے کر جاتا تھا تو اس کی پاکیزہ فضا میں داخل ہوتے ہی جوں مر جاتی تھی۔ قرآن میں ہے بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ لیکن جب نافرمانی ہوئی، اللہ نے یہ ڈیم جس پر ان کی سرسبز و شادابی تھی، اسی ڈیم پر اندھے چوہے مسلط کیے۔ تو اس وقت بھی سائنس تھی، اس وقت بھی سائنس تھی، تو سائنس والوں نے کہا بڑی اس میں کون سی بات ہے۔ 3 طبقے ہو گئے۔ ایک لوگوں نے دیکھا کہ یہ اندھے چوہے یہ ڈیم کی دیواروں کو کھانا شروع کیا ہے، یمن چھوڑ کر کے بھاگ گئے مدینہ۔ ایک نے دیکھا کہ ہوتا کیا ہے ذرا دیکھے، اور تیسرے نے علاج شروع کیا۔ علاج یہ شروع کیا سائنس۔ اللہ کے عذاب پر سائنس تھوڑا چلتا ہے، سائنسی گھوڑے دوڑا ہے۔ وہ سائنسی گھوڑے یہ دوڑا ہے کہ اس پر بلے مسلط کر دی، اس لیے کہ اندڑے کو تو بلہ کھا جاوے، تو بڑے بڑے بلے لائے امریکہ سے، اور وہ مسلط کر دیے چوہوں پر۔ میں تو امریکہ اپنی طرف سے کہتا ہوں، اس لیے کہ ہر ایک کے دماغ جو امریکہ جائے، امریکہ جو کرے وہ۔ اب اندھے چوہے مسلط اس پر بلے، تو بلے اندھے چوہے 20 بلوں کو ہڑپ کر گئے۔ جتنے بلے تھے سب وہ اندھے چوہے کھا گئے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا عذاب تھا۔ جو پلیگ آیا تھا نا چوہوں کا صورت میں، پلیگ آیا تھا، پلیگ آیا۔ یہ بنو قیلہ کے 2 قبیلے یمن چھوڑ کر کے پہنچ گئے وہاں مدینہ۔ یہودیوں کا غلبہ تھا، مدینے پر راج ان کا تھا۔ آئے پردیسی مسافر، جیسے یہاں لوگ آتے ہیں، مسلمان غیر مسلم،
बेचारे पानी की जगह में झोपड़ा तान करके बैठते हैं। कभी ज़्यादा बारिश हो तो झोपड़े उठा भी जावे इनके। ऐसे नशेबी ज़मीनों में उन्होंने झोपड़े डाल दिए। यहूद के कबाइल के सरदार आए, क्यों हमारी ज़मीन में? क्या भाई परदेसी मुसाफिर हैं, रहने दो, तुम्हारा एहसान है, अपना कमाएंगे अपना खाएंगे। कहा रहो, लेकिन एक शर्त, जब तुम्हारी बेटियां निकाह की उम्र को पहुँचे, तारीख़ुल अंसार इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाब मजा फी तारीख़ुल अंसार, और कुरान की सूरह सबा पढ़ो। कुरान का इल्म हासिल करने जैसा। अब शर्त लगाई कि तुम्हारी बच्ची की जब शादी का टाइम आए तो तुम्हारी बच्ची दुल्हन बनकर के अपने शोहर का मुंह देखने से पहले कबाइल यहूद के सरदार के पास उनको रात गुजारनी पड़ेगी। कितनी भयानक शर्त, गैरत बेच देने की। अब मरते क्या न करते, बेचारे परेशान थे। इन्होंने सोचा अभी कहाँ शादी का मौका है, देखा जाएगा जब आएगी तब। रह गए, लेकिन दिन गुजरते देर नहीं लगते। मैंने 10-20 को बात शुरू की थी, 11:35 हो गई। टाइम गुजर रहा है पानी की तरह, बर्फ़ जैसे पिघलता है, टाइम गुजरता है। बच्चियां बड़ी हो गई, लड़कियां जल्दी उम्र पहुंच जाती है। स्पीड तो नहीं होती लेकिन कुदरती तौर पर अब शादी का टाइम आया। औस और खजरत बनु कैला के 2 कबीले यमनी जो मदीने में थे, जब उनके घर शादी की बात आई, शामियाना लग गया, लड़की पीछे बैठ गई। बात समझाने के लिए, पीछे बैठना इस्लाम में नहीं है, लेकिन लड़की निकाह से 3 दिन पहले घर के बाहर नहीं निकलती, ये अच्छी चीज़ है, इसलिए उसकी मुमानात नहीं। लेकिन पीठी बैठकर नमाज पढ़नी है, तिलावत करनी है, सब करना है। पीठी का मतलब घर में रहना है, वरना कोई रस्मी पीठी नहीं। समझाने के लिए उसकी पीठी का टाइम आ गया, बैठ गई। अब कल निकाह था, बाहर मर्द चाय पानी की सिस्टम थी जैसे यहाँ है, ये पुरानी सिस्टम है सब। वो लड़की अपनी घुम्मट में से दौड़ करके आकर जहाँ मर्द थे ने बीचों बीच जा करके बैठ गई बगैर पर्दे के। सबने कहा बेगैरत, बरजा नालायक, तू पीछे बैठी है, कल तेरा निकाह और मर्दों के मजमे के दरमियान में आकर बैठ गई, शर्म नहीं आती? तो लड़की का एक जुमला कितना काबिल तारीफ, वो तारीख बन गया। कहा बेगैरतो, तुम्हें पानी में डूब करके मर जाना चाहिए, तुम गहरे मर्द के पास भेजने में मुझे मजबूर करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें मर जाना चाहिए। ये बात चिंगारी की तरह उनके दिल में लगी। कहा हरगिज़ हम शर्त पूरी नहीं करेंगे। जंग हुई, जंग। ये परदेसी बद्दू और खजरत बाहर से आने वाले मदीना के कबाइल यहूद से लड़े और फतह हासिल हुई। बेटी की इज्जत बची, और बेटी की इज्जत बेटी ने बाइज्जत बनाया इनको। उस वक्त यहूदियों ने एक धमकी दी कि तुम्हारी शरारत की सज़ा उस दिन चखाएंगे जब नबी आखिर ज़मा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस होंगे। अब उनको इंतज़ार था कि वो तो कौन सा दिन होगा कि जिसमें हमारा बदला लिया जाएगा। ये शरारत तो ख़त्म हो गई, अब वो दिन का इंतज़ार। दिन गुज़रते देर नहीं लगता। सन 11 था, अल्लाह के नबी मक्के में 10 साल मेहनत करके मायूस हो गए थे। चलो मौसम हज आया है, काफ़िले मीना के तंबुओं में है, तो ज़रा वहाँ दिन पहुँचाए। यही औस और खजरत के 2 कबाइल के 12 आदमी हज में आए थे और नबी ने इनको इस्लाम की दावत दी। इसलिए तबलीगी जमात के अहबाब जमातें बना कर टोलियाँ बन करके मीना के खेमों में लोगों को दीन सिखाते हैं। इसकी नकल असल ये है, नबी ने सन 11 में किया था। मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ, अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर मबूस किया है, आखिरी दिन लेकर आया हूँ, ये अल्लाह का कुरान है। तो इन्होंने बात सुनी और सुन करके कहा आज हम मशवरा कर लेते हैं, कल आना। अब दूसरे दिन मीना के तंबू में वापस गए और वापस जा कर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया। औस और खजरत के 2 कबीलों ने रात को मशवरा किया
یہ وہی نبی آخر زمان محمد الرسول اللہ معلوم ہوتے ہیں جس کی ہم کو یہودیوں نے بدلے کا دین کہا تھا. چلو چلو جلدی کرو، وہ کہیں ہم سے آگے نہ بڑھ جائے اور ہمارا بدلہ نہ ہو جائے. تو یہ 12 آدمی ہلکا بگوش اسلام ہو گئے. پھر دوسرے سال میں یہ 36 آدمی اور تیسرے سال کے اندر 82 آدمی، اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دعوت دی مدینہ میں، اور یہ انصار مدینہ بنے. ان کو انصار مدینہ کا. پھر بات دوسری طرف چلی گئی. حضرت عثمان بن عفان تبوک کا مال پورا کیا. عثمان کون ہے؟ مسجد نبوی کے قریب میں زمین کا ٹکڑا تھا، مسجد بڑی کرنی تھی. نبی جی نے فرمایا کوئی ہے؟ اب بیر روما پر بات چلتی تھی. وہ یہودی مہنگے پیسے سے پانی بیچتا تھا. نبی جی نے اعلان کیا کوئی ہے جو بیر روما خرید لے، یہ کنواں خرید لے اور مسلمانوں کو وقف کر دے. اب یہودی نے تگڑی قیمت لگائی، 35,000 درہم. اس زمانے کے 35,000 درہم. پہلے کنویں بہت جلدی بن جاتے تھے، کنووں کا سسٹم اچھا تھا، اس لیے بنے ہوئے کنویں بگاڑے نہیں جاتے. نوابی دور میں پنیاری واویں تھی. ایک عجیب قسم کا اتہاس مانگرول کا ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، یعنی کتابی شکلوں میں منظوم اور منصور. جب 23 مساجد تھی، آج 105 ہے. اس وقت کا ہرا بھرا اسلام اور آج کا اسلام بہت بڑا فرق نظر آتا ہے. جب وہ کتابوں سے ملاتے ہیں وہ زمانہ اور آج کا ٹائم، بھلے پھر نوابوں نے ظلم بھی کیے اور ان کے ظلم کی داستان میں حکومت گئی اور نوابی راج افسانہ بن چکا. ظلم اللہ کی دستور ہے. کفر کے ساتھ اللہ چلاتے ہیں لیکن ظلم کے ساتھ خدا کبھی نہیں چلاتے. یہ طے شدہ بات ہے. کفر کے ساتھ کائنات چلے گی لیکن ظلم کے ساتھ کائنات نہیں چلے گی. ہندوستان کے چپے چپے کوڈے کوڈے میں کہیں نہ کہیں کل ایک 82 سال کے بڈھے مسلمان کو جس کی ایک مشت داڑھی ہے، کئی شرپسند عناصر اپنے مذہب کا ڈارا بلوا کر اس کو کان پکڑوا کر چلاتے ہیں، اور اپنے مذہب کے لوگ دوسرے ان کے اسلام سے توبہ اور اپنے مذہب کی معافی منگوا رہے ہیں. یہ ظلم بھر چکا ہے اور بڑا ہوا ظلم پھٹے گا، ٹوٹے گا، اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا. کفر کے ساتھ دنیا چل سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ گھر بھی نہیں چلتا ہے. گھر بھی نہیں چلے گا، پریوار تو دور کی بات، گھر بھی نہیں چل سکتا. ظلم کریں گے اولاد باغی بنے گی، گھر میں بے جگہ بدسکونی پیدا ہوگی اور عجیب قسم کا خلفشار ہوگا. خرید لیا. عثمان نے کہا ملے گا کیا؟ کہا جو اس کو خرید لے اس کو جنت دلانے کا ذمہ دار محمد الرسول اللہ. خرید لیا 35,000 اور مدینہ میں پانی پانی ہو گئے، مفت پانی. کچھ ٹائم گزرا، مسجد کے قریب قیمتی جگہ تھی، 2 بھائی کی تھی. آقا چاہتے تھے کہ اس کو مسجد میں داخل کر دے، خرید لے، قیمتاً ہیبتاً نہیں. نبی چاہتا تو سمجھاتا بھی بھائی دے دو مسجد میں، لیکن 2 یتیموں کی تھی. اس کو قیمت سے خریدا، اونچی قیمت لگائی. کوئی ہے جو زمین کا یہ ٹکڑا مسجد میں وقف کر دے؟ عثمان نے کہا کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. 25,000 درہم میں وہ خریدا. پھر تیسرے نمبر میں جب مسجد نبوی کی پہلی توسیع ہوئی تو حضرت عثمان ابن عفان کے مال سے ہوئی. نے کہاں تک ان کے فضائل گنوا. حضرت عثمان ابن عفان بڑے دولت مند تھے لیکن کوئی ایسا موقع خالی نہیں گیا جس میں حضرت عثمان نے پانی کی طرح مسلمانوں کے لیے اپنا مال نہ بہایا ہو. عثمان ابن عفان. لیکن اسی مدینہ کی دھرتی میں اسی مہینے میں وہ دین بھی آیا. 17 ذی الحجہ تھی. حضرت عثمان ابن عفان 12 سال خلیفۃ المسلمین رہے. 2.5 سال ابو بکر تھے، 10 سال عمر تھے. آدھی کائنات میں اسلام پھیل چکا تھا. 22 لاکھ مربع میل میں عمر کے زمانے میں فتوحات ہو گئی تھی.
عثمان کے 12 سال، پہلے 6 سال بہت اچھے نکلے، آخر کے 2 سال آزمائش کے نکلے، بلوائیوں کا زور ہو گیا، حضرت عثمان پر محاصرہ ہوا، جمعہ کے دن خطبے کے درمیان میں حضرت عثمان پر گالی گلوچ شروع ہوئی۔ یہی وہ مدینہ کی مسجد نبوی تھی جو عثمان کے مال سے توسیع ہوئی تھی، یہی وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی تھی جو عثمان کے مال سے زمین کو مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی اور مسجد نبوی مزین بنائی گئی تھی، یہی وہ مدینہ کی سرزمین ہے جہاں عثمان کے مال سے میٹھا پانی خریدا گیا تھا، یہی وہ مدینہ ہے جہاں عثمان بن عفان کی سخاوتیں چلکتی دمکتی تھی، جس نے جیش العسرہ کے اندر 1000 مجاہدین کا سامان تیار کیا تھا، جس کے بابت نبی فرما چکا تھا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کے بابت نبی یہ کے بعد دیگرے اپنی 40 بیٹی بھی نکاح میں دینے کے اعلان کر چکا تھا۔ وہ عثمان ابن عفان پر بلوائیوں نے مدینہ میں حملہ کیا تو کیا، لیکن 40 دن تک عثمان ابن عفان کے گھر میں پانی نہیں پہنچنے دیا تھا۔ شہادت کا المناک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو ذکر کرنا چاہتا تھا لیکن مناقب پر بات پوری ہو گئی۔ اللہ حضرت عثمان ابن عفان اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ کی روش اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلے گئے، منتقل ہوئے دوسرے عالم میں۔ یہاں ہم کو ابھی 2 بجے کھانے کا تقاضا ہوگا، بھوک لگے گی، بشر ہے، کھانے کا تقاضا ابھی ہوگا۔ انسان ہے، جسم چاہتا ہے مانگتا ہے۔ اس عالم میں ماں کے پیٹ میں بھی ضرورت تھی تو فلٹر سے اللہ وہاں غذا پہنچاتا تھا، فاسد خون فلٹر کر کے پہنچاتا تھا، وہاں بھی رزاق اللہ تھا۔ 5 مہینے جان پڑنے کے بعد بھی ہم کو چلایا 3 اندھیریوں میں، یہاں بھی اللہ چلا رہا ہے، لیکن ضرورت ہے، آدمی مانگتا ہے، امیر کا بھی مانگے گا، غریب کا بھی مانگے گا، بھکاری کا بھی مانگے گا، مالدار کا بھی مانگے گا۔ تو کیا خیال ہے ہمارا آپ کا؟ کیا قبر کے پیٹ میں ضرورت نہیں ہے؟ اس کو ضرورت نہیں پڑے گی وہاں۔ اب زندگی کے اس کی ہوئی نیکیاں، نماز ماتھے پر آ جائے گی، صدقہ خیرات پیر میں آ جائے گا، روزہ دائیں بائیں آ جائے گا۔ یہ زندگی کے نیک اعمال ہم اس لیے کر رہے ہیں، ایک ایسے پیٹ میں جانا ہے جہاں کوئی ہوا کا مسامات کا کوئی راستہ نہیں، خالی وہ پاٹ میں چیر کھلی رہ جاتے ہیں تو رارم رار ہوتی، آئیں پین مار دباوی نے مار ہوتا ہے نا، قبر کی پاٹ اچھے طریقے سے ڈھانپتے، حالانکہ اس کے اوپر ریتی بھی آنے والی ہے، اس کے فرتے ایک ونڈا ڈابرے کا تھر بھی آنے والا ہے، لیکن چھوٹی سی مسامات بھی اندر نہیں جانے دیتے، ایک ذرہ برابر بھی جگہ خالی نہیں رکھتے، آکسیجن نہیں جاتا ہے اندر، وہاں خوراک کی ضرورت ہے، وہاں بھی ضرورت پڑے گی۔ اولاد نیک بنائی، جتنی نیکی کرے گی، اب قبر کی راحت کے زمانے میں غذا پہنچے گی۔ ہم اور آپ مل کر ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے نام سے اور تمام مرحوموں کے نام سے۔ حدیث شریف میں ہے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد 1 قرآن ہے، 4 مرتبہ سورہ کافرون 1 قرآن ہے، 2 مرتبہ سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا 1 قرآن ہے، 4 مرتبہ الحمد شریف 1 قرآن ہے، القاریہ 3 مرتبہ 1 قرآن ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 4 مرتبہ 1 قرآن ہے۔ بھلا یہ مجمع جتنا بیٹھا گئے اس میں سے یہ صورتیں میں نے گنائی، کس کو یاد نہیں؟ سب کو یاد ہے۔ روزانہ 10 قرآن ان 5 صورتوں کے ذریعے سے آپ مرحوم کو پہنچا سکتے، اس کو پریکٹیکل بناؤ، خالی آج جارت کے دن میں، اور روزانہ 10ویں تک قبرستان جائیں گے، پھر 15ویں شعبان کی وار دیکھنے کی یا قبرستان کی صفائی کے اعلان کی وار دیکھنے کی، نہیں ایسا نہیں۔ الحمدللہ ایک طبقہ زیارت کرتا ہے لیکن بہت کم ہے، وہ آٹے میں نمک کی مقدار ہے۔ بھول مت جاؤ، اپنے مرحومین کو وہاں پہنچ کر بھی زیارت کرو۔ حضرت عثمان کے سامنے جب قبر آتی تھی پوری داڑھی گنجان تھی اور پوری داڑھی جو ہے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔
حضرت عثمان کا چہرہ ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، چہرے پر رومال ڈال دیا تھا، چہرے پر رومال رہتا تھا، اتنی شرم اور حیا کے مالک تھے۔ پہلی رات کی بیاہی دلہن اپنی گھمٹ میں جو شرمیلی ہوتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ عثمان شرمیلے تھے، اور اللہ نے آسمان پر سے عثمان کی حیا کا لاج رکھا تھا۔ ایک مرتبہ نبی مسجد نبوی میں تھے، یوں پیر پھیلا کر بیٹھے تھے، تو یہ اتنا حصہ کھلا تھا، کسی نے کہا ٹک 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 ٹک، یا کون؟ ابو بکر ہے، آنا چاہتا، آ جاؤ، بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹک 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 ٹک، کہا نا عمر ہے، آنا چاہتا، آ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹک ٹک ہوا، کھٹ کھٹ، کہا کون؟ تو کہا عثمان ہے، اندر آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، سیدھے بیٹھ گئے ایک دم، پھر کہا اب آنے دو۔ ابو بکر عمر دل کے صاف تھے، دونوں سسرے ہیں، ابو بکر کی بیٹی عائشہ نکاح میں ہے، عمر کی بیٹی حفصہ نکاح میں ہے۔ سسرے کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے، اور یہ تو داماد ہے، جمائی ہے، جمائی وہ بیٹا ہوتا ہے، ڈبل داماد ہے، ذی-النورین ہے۔ علی نے فرمایا ارے عثمان جیسا جوان کون ہو سکتا ہے جس کو آسمان سے ذی-النورین کا خطاب ملا؟ ارے عثمان جیسا کون ہو سکتا ہے جس نے ابراہیم کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ ہجرت کی اور مدینہ ہجرت کی؟ عثمان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر عمر نے کہا نبی جی سمجھ میں نہیں آیا، میں آیا آپ یوں ہی بیٹھے رہے، عمر آیا آپ یوں ہی بیٹھے رہے، اور عثمان کے آنے پر ٹھیک بیٹھ گئے، کپڑے بھی صحیح کر لیے۔ یہ دل کی صفائی ہے، دل کی صفائی۔ باقی ہما شما میں جمائی کی بہت قدر کرتا ہے، میں سسرے کا تو کوئی جن میں لگاتا ہی نہیں، یہ اندر کا روگ ہے، یہ نفاق ہے، نفاق، یہ نفاق ہے۔ بھائی بول دو نہیں سامنے، سامنے بول دو۔ تو عمر اور ابو بکر نے تو بول لیا۔ نبی جی نے فرمایا ابو بکر عمر تمہارے دل میں آیا نا، میں اس آدمی کی شرم کا کیوں خیال نہ رکھوں کہ آسمانوں پر اللہ اور ملائے اعلیٰ میں جبریل بھی اس کی حیا کی لاج رکھتا ہے، عثمان کی حیا کی لاج رکھتا ہے۔ اور قیامت جب آئے گی نا تو پہلے حیا نکلے گی، پہلے حیا نکلے گی، اور جب آدمی میں سے حیا چلی جائے گی تو انسان سے جانور بن جائے گا، اور جانور جب بن گیا مسئلہ ختم۔ اس لیے اپنے مرحومین کی یادیں تازہ کیا کرو، بھیجا کرو روزانہ کچھ نہ کچھ۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ، بہت آسان ہے، سونے سے پہلے بستر پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور باوضو سویا کرو۔ رات بھر وفات ہو جائے گی، شہادت کی موت مرو گے۔ دن میں بھی جب بھی وضو ٹوٹ جائے وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جب تک وضو کی حالت میں رہو گے تو روزی میں برکت ہوگی، زندگی میں برکت ہوگی، اولاد کو عزت نصیب ہوگی، اور اللہ تعالیٰ روزی میں برکت پیدا کرے گا، اور موت آئی تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ ایسی 77 موتیں ہیں جو شہادت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ عالم کے تمام مرحومین مسلمین کے لیے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرو۔